अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है और मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात तो हो चुके हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। एक तरफ जश्न का समा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वही रवायती रिगिंग के इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि PMLN की लीडरशिप की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए और सिटिंग PM को ये कहा गया कि वो आलमी साजिश का हिस्सा हैं। साथ में नून लीग की जानिब से PTI की जीत को भी आलमी साजिश का हिस्सा करार दिया गया, नताइज को मुस्तरद कर दिया गया और साथ में ये कहा गया कि मुल्क के अंदर और बाहर जो है वो पूरी एक तहरीक चलाई जाएगी इस धांधली के खिलाफ। अब ये सूरत हाल कहाँ तक जाएगी और आखिर क्या वजह है कि नून लीग जो है वो शिकस्त मानने को तैयार नहीं है, सारे मामले पर तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक और अफसोसनाक सूरत हाल पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि जिनसी ज़्यादती और तशद्दुद के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और आए रोज़ हम देखते हैं कि बच्चों, बच्चियों और औरतों के साथ जिनसी ज़्यादती और तशद्दुद के वाक़यात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नाज़रीन, ईद से एक रोज़ कबल इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर ने पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर की बेटी नूर मुकद्दम को घंटों तक तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया गया। ख़वातीन पर तशद्दुद करना और उन्हें कत्ल कर देने का ये कोई पहला वाक़या नहीं है नाज़रीन, इससे पहले भी हमने देखा किस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात जो हैं वो मंजर आम पर आ चुके हैं। लेकिन हालिया नूर मुकद्दम का जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है वो अफसोसनाक तो है ही, लेकिन ये वाक़या ना सिर्फ प्रोसिक्यूशन बल्कि पाकिस्तान की अदालत के लिए भी एक टेस्ट केस होगा कि कैसे इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और यकीनी बनाया जाए कि आइंदा इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। क्योंकि सवालात उठ रहे हैं कि क्या ये केस भी बहुत सारे दूसरे केसेस की तरह मामूल की कार्रवाइयों में कहीं गुम तो नहीं हो जाएगा, क्या ये केस भी रवायती अदालती निज़ाम की नज़र तो नहीं हो जाएगा, या फिर इस बार वाकई सही मानों में नूर मुकद्दम को इंसाफ मिलेगा। इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, ये सारा मामला था क्या, जो तफ्तीश है वो कहां तक पहुंची, सारे मामले पर तफसील से बात करेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं कानून और वकील, नूर मुकद्दम के वकील भी हैं शाखावर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया शाखावर साहब आपके वक्त का। तफसील से सारे मामले पर नाज़रीन बात करेंगे, लेकिन एहतशाम साहब चूँकि पॉलिटिक्स में भी बहुत कुछ चल रहा है, मैं चाह रही हूँ कि शॉर्ट लिस्ट पर भी बात की जाए। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात तो ख़त्म हो गए हैं एहतशाम साहब, लेकिन जो इल्ज़ामात हैं उसका सिलसिला जारी है। अब नून लीग जो है वो PTI की जीत को एक तो आलमी साजिश का हिस्सा करार दे रही है और ये कहा जा रहा है कि हम एहतजाज करेंगे मुल्क के अंदर और बाहर। आखिर क्यों नून लीग शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं है? सोनिया, ये पाकिस्तान की जिसको कहें रवायात है, पाकिस्तान की तारीख है। 10 इलेक्शन हुए हैं 70 के बाद और आप देख लें हर इलेक्शन में यही कहा गया कि जी हारने वाला अपनी शिकस्त नहीं मानता। इस आज़ाद कश्मीर के जो 2 इलेक्शन जो संडे को पिछले हुआ, इसमें कुछ 2-3 बड़ी शाखावर साहब नई चीज़ें आई हैं सामने। पहली तो बात यह है कि अभी तक जब हम बात कर रहे हैं एक भी पिटीशन कोई फाइल नहीं हुई, ना पीपल्स पार्टी की तरफ से ना PMLN की तरफ से कि जी कोई रिगिंग हुई है। दूसरा, लोग कहते हैं कि जी जिस तरीके से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर राजा फारूक हैदर साहब के 2-3 इंटरव्यू चले हैं, उनकी गुफ्तगू सुने तो लोगों ने कानों का हाथ लगा दिए। मसलन वो ये कहते हैं जी कि 80% वोट जो है ना जी वो ख़रीदा गया है, चाहे वो बिलावल ने ख़रीदा है चाहे इन्होंने ख़रीदा है। लोग कहते हैं जी यहाँ पे गरीब है और ये 5-5 हज़ार रुपया दे के वोट ख़रीदा गया। फिर जो मेरा ख्याल में कश्मीरियों की शाखावर साहब उन्होंने तौहीन की है, ये कहा है कि कश्मीरी बकाऊ माल है, कश्मीरी ग़ुलाम है, लिहाजा आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये इंतहा है किसी बात की, डेस्परेशन की। अभी एक इलेक्शन से एक हल्के में जीते हैं और एक में हारे हैं, जिसमें सोनिया वो जीते हैं ना, वहाँ पे जो PTI का बंदा था उसको हार्ट अटैक हुआ है। वो ये कहता है कि जी मेरा 6000 वोट इन्होंने चोरी किया है इनके लोगों ने। चलें, वो तो बात की बात है, बात फैसला होता है, कौन जाएगा नहीं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो आज शाखावर साहब आज मीडिया में आप देख लें, तजियाकार देख लें, पिल डाइट के लोग देख लें, गैलप के लोग जो एक नरम गोशा रखते हैं PMLN के लिए, वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा था इलेक्शन से पहले ही बता दिया गया था कि जिस तरीके से हिकमत अमली बनाई है PTI ने, उन्होंने जीतना था। और दूसरा वो कहते हैं जी इलेक्शन करना, लड़ना एक साइंस हो गया बाकायदा तौर पे। दूसरा आप देख लें, थ्रू आउट लोग सवाल कर रहे हैं कि भी मरियम साहबा ने, उनके लोगों ने
اور تو اور چھوڑیں شہباز شریف صاحب کا اسٹیٹمنٹ انہوں نے کہا جی کاش اس کے آپ نے کارکردگی وہاں پہ بات کی ہوتی. کسی نے بات ہی نہیں کی کہ بھی ہم نے کیا 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 نہیں. آپ 1 پوائنٹ ایجنڈا گالی سے شروع ہو کے گالی, ٹھیک ہے ان کے لوگوں نے بھی پی ٹی آئی کے لوگ بھی کم نہیں رہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جی آپ نے کشمیر کی آزادی کے بارے میں آپ نے جو دکھانا تھا کہ جی کون سے پروجیکٹ شروع کیے, لٹریسی ریٹ وہاں پہ بڑھایا مزید کے نہیں, پیسے تو پہلے بھی زیادہ ہے 14.5% 13% کے قریب وہاں پہ ان امپلائمنٹ ریٹ ہے, اس کو کم کیا نہیں, غربت اس طرح کی باتیں نہیں. پھر ہر گھر سے سنیں ہر گھر سے تقریباً جو ہے نا بندہ وہ کہیں نہ کہیں جو فوج میں شامل ہے, فوج میں گیا ہوا ہے, لہٰذا یہ اداروں پہ تنقید برداشت نہیں کی. ایک اور اہم بات ہے, پھر آپ شاخاور صاحب سے پوچھیں. شاخاور صاحب لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلسل 2 بیانیے چل رہے ہیں نا, اس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے. وہ کہتے ہیں جی 2 بیانیے جو ہے نا اس نے اتنا کنفیوز کر دیا اور یہ طویل عرصے تک یہ چلنے والا نہیں. ایک لفظ بڑا خوبصورت استعمال کیا گیا جی, ایک طرف آپ کا ہاتھ جو ہے نا گردن پہ ہے اور دوسری طرف آپ کے ہاتھ جو ہے نا گھٹنوں پہ ہے. مطلب ہے کہ آپ کسی کی منت بھی کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ گالی بھی دے رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ اس طرح نہیں چلے گا معاملہ. دیکھیں اب غصہ اپنی جگہ پہ جتنا مرضی, اب دیکھنا ہے, دھرنا دیتے نہیں, میرا نہیں خیال دھرنا دیں گے, ملک کے باہر جائیں گے, کیا کریں گے. سوال یہ ہے کہ ایکسیپٹیبلٹی کیوں نہیں پیدا ہوتی. یہ آسانی سے یہ بات ماننی چاہیے. الیکشن ہوا اور پھر آپ کی حکومت تھی, الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کا تھا, دھاندلی کس نے کر دی. اور احتشام صاحب ہمیشہ سے یہ بھی ہوتا آیا کہ جس کی مرکز میں یا وفاق میں حکومت ہوتی ہے وہی گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر ہو, حکومت وہیں بنتی ہے. اور پھر یہ رونا کیوں رویا جا رہا ہے. ظاہر ہے شاخاور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قانونی معاملات پر تو سر آپ کی نظر ہوتی ہے, لیکن ظاہر سیاست کو بھی بڑا اچھے سے سمجھتے ہیں. چلیں انتخابات تو ہو گئے, انتخابات میں جو کچھ تھا سارا بیانیہ. اب انتخابات کے بعد یہ کہہ دینا کہ پی ٹی آئی کی جیت عالمی سازش کا حصہ ہے, پھر ملک کے اندر باہر ہم تحریک چلائیں گے, پھر ریگنگ کے الزامات, پھر گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ ان الزامات سے بچنے کے لیے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آئیں مل کے انتخابی اصلاحات کر لیتے ہیں, اس پر بھی نہیں آ رہے. تو یہ کیا لگ رہا ہے سارا, یہ کیا ایجنڈا ہے ان کا؟ دیکھیں ابھی آپ نے جو گفتگو کی میں اس سے متفق ہوں, بلکہ آپ نے ابھی جو ایک بات کہی کہ وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے اس کو ویسے تھوڑا سا ایج حاصل ہوتا ہے, گلگت بلتستان کے الیکشن ہو یا آزاد کشمیر کے الیکشن ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لوگوں کا تھوڑا سا ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس حکومت کو, اس پارٹی کو سپورٹ کریں جو حکومت میں ہے, وفاقی حکومت میں ہے, تو شاید ان کے ڈیولپمنٹ کے کام اور ان کی باقی چیزوں میں جو ہے وہ ان کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. ایک تو یہ ایج حاصل ہوتا ہے, اور ایک سائیکولوجیکل ایج بھی ایک بالکل ضرور ہوتا ہے. اور جہاں تک اس الیکشن کے نتائج کو نہ ماننے والا ہے, تو وہ تو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے پہلے ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم وہ الیکشن ریزلٹس کو نہیں مانیں گے, اگر ہم نہیں جیتے تو نہیں مانیں گے. پتہ تھا شاید جیتنا ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک چیز بالکل ضرور ہے کہ آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے یہ چونکہ اس کو انڈیا بڑے غور سے جو ہے اس کو مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے, وہاں پہ آزاد کشمیر کا جو ایشو ہے, جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اور جو انڈیا نے وہاں پہ آرٹیکل 370 کا جو خاتمہ کیا ہے, میں نے کسی بھی سوائے پیپلز پارٹی کے کچھ میں آپ کو بتاؤں کہ پی ایم ایل این نے بھی نہیں اور زیادہ پی ٹی آئی کی بھی لیڈرشپ نے ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا, بلکہ وہ ایک دوسرے کی مخالفت میں پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ زیادتی ہوتی رہی, اور وہ پھر ایک سٹیج پر بہت خطرناک حد تک پہنچ گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں اپنی کارکردگی, اپنے پروگرام, اپنے منشور, اور خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے ان کی کیا پالیسی, اس کی زیادہ کنوینسنگ ہونی چاہیے تھی, بجائے اس کے کہ وہاں پہ ذاتی جو ہے مطلب اٹیکس اور پولیٹیکل پارٹیز کا ایک دوسرے کے خلاف سنگین الزامات لگانا جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ غلط. ٹھیک ہے. اچھا شاخاور صاحب اب ذرا آ جاتے ہیں یہ انتہائی افسوسناک واقعہ عید سے ایک روز قبل پیش آیا نور مقدم کیس, اس کے ظاہر آپ وکیل بھی ہیں. سب سے پہلے تو شاخاور صاحب یہ بتائے گا, ظاہر سب کو پتا ہے اتنا افسوسناک واقعہ ہے, سوشل میڈیا پر ہر جگہ جو ہے وہ اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. کوئکلی تھوڑا سا پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ سارا واقعہ ہوا کیا. اس کے بعد سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے؟ ہمیں تو جو نظر آ رہا ہے اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ اس میں تفتیش کیا کرنی ہے, سب شواہد ہیں, ملزم کا سب کو پتا ہے. تو آپ کو بھی لگتا ہے سر کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور جلد سے جلد ملزم منطقی انجام تک پہنچ جائے؟ دیکھیں یہ اپنی نوعیت کا ایک الگ کیس ہے, بہت ہی بہیمانہ جو ہے یہ قتل ہوا, اور اندوہناک قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واقعہ ہے جس نے پورے پاکستان کو بلکہ دنیا کو ہلا دیا. اس میں جو دیکھیں یہ جو بنیادی طور پہ یہ جو کیس ہے
اگر آپ کرمنل جورسپروڈنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ ایک ان سین مرڈر ہے جس کا کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے سوائے مرڈرر کے. تو جب کسی بھی قتل کے کیس میں کوئی چشمدید گواہ نہیں ہوتا تو پھر وہاں پہ جو واقعاتی شہادت جس کو سرکمسٹانشل ایویڈنس کہتے ہیں اس کا اور فورنزک سائنسی جو شہادتیں ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہیں. اور اس کیس میں بھی جو سب سے بڑی واقعاتی شہادت وہ یہ ہے کہ جو ملزم ہے اس کی گرفتاری اور اس کا موقع واردات پہ موجود ہونا وہ پایا گیا ہے. آلۂ قتل اسی وقت اس سے برآمد ہوا, اسی وقت اسی کے کمرے میں, اسی کی جو اس کے گھر کا کمرہ تھا اسی میں جو ہے وہ مرحومہ کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی برآمد ہوئی اس حالت میں, اور وہاں پہ بلڈ اور باقی جتنی بھی انکریمنیٹنگ چیزیں ہیں وہ سب وہاں پہ موجود تھیں, جن کو پولیس نے جو بھی قانونی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد ان تمام چیزوں کو تحویل میں سیکیور کر لیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت مضبوط سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے. اس کے علاوہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں, ان کا بھی بغور جو ہے انہوں نے ملاحظہ کیا ہے جو تفتیشی ٹیم ہے, اور اس میں سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی نکلی ہیں کہ جس سے وہ جو ساری لیڈ ہے وہ جو ہے وہ اس ملزم کی طرف جا رہی ہے. پہلے تو کچھ عرصہ پہلے تک تو ہم نے دیکھا کہ آڈیو ویڈیو جو کیسٹس ہوتی تھی اس کو شہادت کے طور پہ نہیں مانا جاتا تھا. لوگ کہتے تھے نہیں بھئی گواہ ہونے چاہیے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرینڈ بن رہا ہے کہ جب ایک بندے کی آواز پتہ چل جاتی ہے, فورنزک ہو جاتا ہے, پریزنس پتہ چل جاتی ہے, تو پھر عدالت دیکھتی ہے کہ اتنا بہیمانہ انداز سے قتل کیا گیا تو اس کو سیریسلی لیا جاتا ہے. میرے 2-3 سوال ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ 1935 کا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ مجرم کو, قاتل کو اور جتنے جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. جو لوگ بیچارے جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وکٹمز ہیں ان کو ساتھ نہیں دیتا ان کا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کیس میں بھی خدا نہ خواستہ ایسا ہوگا؟ لوگ عثمان مرزا کا اور بڑے واقعات کا ذکر کر رہے ہیں اور یہاں پہ اسلام آباد میں یہ ریومر چل رہی ہیں, لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں جس طریقے سے ویک کیس بنا ہوا ہے یہ لوگ بھی چھوٹ جائیں گے, اور پھر ان کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے بہت انفلوئنشل لوگ ہیں. اب یہ جعفر بردرز کتنا بڑا نام ہے, پھر وہ ان کی والدہ جو ہے مجرم کی جس نے قتل کیا ہے اس کی والدہ ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق ہے, اور سنا ہے کہ انہوں نے دانے بانے بنانے شروع کر دیے. آپ کو لگتا ہے, ہم نے دیکھا ماضی میں شاہ غور صاحب کمپرومائز ہوتا ہے, لا بھی ہوتا ہے, لوگ بھی ہوتے ہیں, لوگ جس طریقے سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ پیسے والا آدمی ہے, انفلوئنشل آدمی, اس کی بات سنی جاتی, کوئی نہیں کھڑا ہوتا ہے وکٹم کے ساتھ. کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو 302 جو دفعہ ہے یہ قصاص اور دیت کے تحت یہ مقدمہ ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قابل راضی نامہ بھی ہے. لیکن اس وقت تک جو صورتحال ہے ایسی کوئی صورت ہمارے سامنے نہیں آئی, یا میرے جو مرحومہ کے جو والد ہیں جو مدعی ہیں انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسا تاثر نہیں دیا کہ دوسری سائڈ سے ان پہ کوئی اس طرح کا دباؤ ہے کہ اس پہ کوئی صلح کر لی جائے یا راضی نامہ کر لیا جائے. وہ تو بلکہ خود ایک بڑے شوق سے گزر رہے ہیں, اور وہ اور ان کا خاندان جو ہے وہ تو یہی چاہتا ہے کہ جلد از جلد اس کیس کا جو ہے وہ تفتیش مکمل ہو, اس کا چلان عدالت میں جائے اور اس کو قرار واقعی سزا جو ہے وہ ان کو جلد از جلد ملے. تو ایسا میرا خیال ہے کہ ان کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو بھی جائے, اس کو ہٹا لیں, ہم اگر اکیڈیمک ڈسکشن کریں کہ ایسی کسی صورت میں اگر کچھ لواحقین ان کو معاف بھی کر دیں تو پھر ایک پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان میں ایک دفعہ ہے 311, وہ جو ہے وہ جج جو ہیں جو ان کی سماعت کر رہے ہوتے ہیں ان کو پھر ایک جورسڈکشن دیتی ہے کہ وہ اگر یہ دیکھیں کہ یہ انتہائی بےایمانہ قتل ہے, بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے, اور وہ جو مجرم ہے اس کی جو پاسٹ ہسٹری ہے اس میں وہ بہت زیادہ خراب ہے, یا اس نے بار بار ایسے جرائم یا ایسی حرکتیں جو ہیں وہ ریپیٹ کی ہوئی ہیں, تو وہ اس میں دیت کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہ کرتے ہوئے اس کو تعزیر میں بھی سزا دے سکتا ہے. تو یہ ایک 311 جو دفعہ ہے یہ عدالت کے پاس باہر حال رہتی ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس بہیمانہ انداز سے اور ایک منصوبہ بندی کے تحت اور جتنا بروٹل انداز میں یہ مرڈر ہوا ہے, تو یہ غالباً تو نہیں, میں کہتا ہوں یقیناً دفعہ 311 تعزیرات پاکستان جو کہ
प्रिजाइडिंग ऑफिसर या जज जिन्होंने ट्रायल करना है, उनके पास ये जो रिस्ट्रिक्शन मौजूद है। ठीक है। अच्छा शाह खावर साहब, जिस तरह से आपने अभी बात की कि तमाम शवाहिद जो है वो ज़ाहिर मौजूद हैं पुलिस के पास, और जिस तरह से आपने बात भी की कि ये कोई आम केस नहीं है और अवाम भी ज़ाहिर है इतना दर्दनाक वाक़या है कि मुंतज़िर है कि जल्द से जल्द इस मुल्ज़िम को इबरतनाक सज़ा दी जाए, तो सर बतौर माहिर कानून कोई ऐसा कानून है कि इस केस को कम से कम, या इस तरह के जो केसेस हैं उनका जल्द से जल्द जो है वो नताइज सामने आए, टेस्ट केस बनाया जाए, कोई टाइम बाउंड हो, कोई टाइम लिमिट हो, कि सिस्टम में जो खराबियां हैं जिनका अक्सर हम जिक्र करते हैं, हमारे जुडिशल सिस्टम के अंदर जो खराबियां हैं उसका फायदा ना उठा सके मुल्जिम, केस लटकाया ना जाए। देखिए उसमें बुनियादी 2-3 चीजें हैं। वैसे तो कोई भी क्रिमिनल्स केस या कोई भी कत्ल का केस, उसका तो बड़ा गैर जानिबदाराना तहकीक और तफ्तीश होनी चाहिए और उसका जल्द अज जल्द ट्रायल होना चाहिए और मुल्जिम जो है वो सजा उनको मिल जानी चाहिए। इस केस में भी हमने देखा है कि इसमें कोई ज़्यादा ऐसी अफराद पर मुश्तमिल शहादतें नहीं हैं। यहाँ पर वाक़याती हैं और साइंटिफिक और फोरेंसिक जो है शहादतें हैं। और अभी भी जो पुलिस जिस लाइन पे जा रही है, मैं समझता हूँ कि वो खासा पेशा वाराना अंदाज में इस केस की तफ्तीश को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक की जो तफ्तीश है उससे बतौर वकील आप मुतमईन हैं कि पुलिस ठीक काम कर रही है? काफी हद तक मुतमईन हूँ बिल्कुल, लेकिन उसमें बुनियादी बात यह है कि वो जल्द अज जल्द बजाय इसके कि इस केस को ज्यादा फैलाएं, जो उनके पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं उनकी बुनियाद के ऊपर वो जल्द अज जल्द इसकी तकम्मल करें और वो जो फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो अदालत में पेश करें और अदालत में बिला ताखीर इसका ट्रायल शुरू कर दें और तमाम शहादतें जितनी हैं वो गुजार दें। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसको प्रॉपरली फॉलो किया जाए तो ये 3-4 माह में इसका फैसला बड़ा हो जाएगा। स्पीडी ट्रायल के हवाले से आप क्या समझते हैं, रिक्वायरमेंट क्या होती है कि ठीक है फैसला किया जाता है? इसमें तफसील से बात करेंगे। स्पीडी ट्रायल जो ज़ाहिर है एहतशाम साहब ने सवाल किया, लेकिन सर माजरत के साथ ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला शाह खावर साहब से जारी रहेगा, स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चों के साथ ज़्यादती, ख़वातीन पर तशद्दुद, उनके साथ ज़्यादती, उनको कत्ल करने के वाक़यात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। जितने नए नए कानून बन रहे हैं, जितना ज़्यादा इस पर बात हो रही है, इतने ज़्यादा केसेस में इजाफा देखने में सामने आ रहा है। सर इसकी वजह क्या समझते हैं? लोगों में तो डर खौफ ही खत्म हो गया। खावर साहब बड़ा अच्छा बयान कर रहे हैं सारी चीज़ों के, लेकिन देखें जो हमारी सोसाइटी जिस डगर पर चल पड़ी है, एक तो ये शाह खावर साहब हमारा बड़ा मसला है कि जो बात होती है जमहूरियत को ख़तरा लागू हो जाता है, फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो जाते हैं, फिर कहा जाता है जी इंसानी हकूक़, और हर बात में, और फिर स्पीडी ट्रायल की जब बात होती है, जो मैं अभी चाहूँगा कि आप इस पर बात करें, वो कहते हैं कि नहीं जी आराम से किसी तरीके से केस चलना चाहिए। लोग कहते हैं जब केस लंबा होता है तो फिर लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मिसाल दी जाती चाइना की, ईरान की और जगहों पे उस तरह की जमहूरियत नहीं है। अब पिछले मेरा ख्याल साल का वाक़या ईरान में खातून के साथ 4-5 लोग जो है वो खातून को ले के आए, बुनियादी तौर पे नाचने वाली खातून थी, उसके बाद उसने ज़्यादती की, वीडियो बनाई, 72 घंटे के अंदर ईरान के बड़े चौक में 5 को उन्होंने लटका दिए। तो शाह खावर साहब हमारे यहाँ देखें ना, मुझे लग रहा है कि डर खौफ नामी कोई चीज़ नहीं, आए दिन इस तरह वाक़यात हो रहे हैं। और फिर अभी फ़िज़िकल कास्ट्रेशन की बात थी, कुछ अर्सा से ये भी बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि इसके लिए, इसको रोकने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? अब देखें वो कहते हैं कानून से ज़्यादा बढ़ के को आपको ज़हनी तौर पे इसको प्लान करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा कि कानून की आड़ लेके तो लोग बच जाते हैं। क्या करने की ज़रूरत है कि इस तरह का फौरी सज़ाएं दी जाएं? ऐसे मुझे देखिए बात यह है कि जहाँ तक सज़ा और जज़ा का ताल्लुक है, वो तो खैर हर माशरे में वो तो कॉन्सेप्ट है कि जहाँ जुर्म होगा उसकी सज़ा भी होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो महज़ब माशरे हैं वो ये देखते हैं कि जो जुर्म तवातर के साथ माशरे में ज़्यादा होता जा रहा है, तो वो उसकी जड़ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, उसकी रूट कॉज को जो है उस तक पहुँचते हैं। उसके लिए बाकायदा एक्सपर्ट्स को बिठाया जाता है और लोगों के रवैयों को देखा जाता है, फिर उसका तदारक के लिए एक बड़ी दूर रस पॉलिसी जो है या मनसूबाबंदी की जाती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्योंकि हम बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने ज़हनी रवैयों के मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स के लोग हैं। अभी मैं आपको ये उसका नूर का जो मुकदम का, उसमें कई दफ़ा मैं देखता हूँ कि एक बहुत ही अजीब एंगल से लोग जो है वो उस पर भी सोशल मीडिया में बातें कर रहे हैं। उसमें विक्टिम ब्लेमिंग जो है वो हो रही है। तो हमारा असल में थोड़ा सा माइंड सेट जो है, मैं समझता हूँ कि उसको, और जो माशरती रवैये हैं उनको बदलने की बहुत ज़रूरत है।
دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ایران کا وہ واقعہ ہوا، ہمارا بنیادی طور پہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں جو بنیاد ہوتی ہے وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR ہوتی ہے. اول تو وہ فیبریکیٹڈ ہوتی ہے، اس میں پیڈنگز ہوتی ہیں، اس میں لوگوں کو جو ہے وہ ناحق بھی جو ہے اس میں ملوث کر دیا جاتا ہے اصل ملزموں کے ساتھ. پھر تفتیش کا جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ بھی کافی فرسودہ ہے، اس میں بھی بڑی جو ہے تبدیلیوں کی اور جدت کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ پھر پروسیکیوشن کا بھی. تو جب ایک اچھی تفتیش ہوئی ہوگی اور اس کی پروسیکیوشن بھی اچھی ہوگی تو یقیناً عدالت کو جو ہے کسی بھی ملزم کو سزا دینے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. اچھا شخاور صاحب، یہاں پہ آپ نے پولیس کی بات کی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کیسز میں جس طرح سے آپ نے بات کی پولیس کی ناقص کارکردگی، پھر ظاہر ہے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ FIR کا ہوتا ہے، اس کے بعد انویسٹیگیشن کا ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم بہت سارے واقعات میں دیکھتے ہیں کہ شواہد ضائع کیے جاتے ہیں. تو سر ایسا کوئی قانون ہے یا ہونا چاہیے کہ جن پولیس افسران یا پولیس اہلکاروں کی جانب سے اس طرح کے جو عمل ہے وہ کیا جاتے ہیں ان کے خلاف بھی باقاعدہ طور پر کوئی قانون موجود ہے، کارروائی ہونی چاہیے؟ اس میں ایک اور چیز شاہ خبر صاحب ایڈ کر دیں. عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ گواہ ہوتے ہیں، وہ گواہ آ کے عدالت میں کہتے ہیں جی اس بندے نے ہمارے سامنے یہ سب کچھ کیا، مارا ہے یا زیادتی کی ہے. بعد میں وہ ریچ آؤٹ ہوتے ہیں، وہی گواہ جو ہے نا مکر جاتے ہیں کہ جی نہیں ہمارا تو مطلب یہ نہیں. تو آپ کے خیال میں ان کو بھی سزا دینے کی ضرورت نہیں؟ وہ پتہ نہیں چل جاتا کہ یہ پیچھے ہٹے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس میں قوانین بھی موجود ہیں اور پولیس رولز جو ہیں اس میں باقاعدہ جو ناقص تفتیش جنہوں نے کی ہے یا جنہوں نے جھوٹی شہادت دی ہے ان کے بارے میں باقاعدہ ان کی محکمانہ کارروائیاں اور سزائیں بالکل موجود ہیں جو کہ زیادہ تر جو ہے وہ ایکسرسائز نہیں ہوتی. اور اس کا طریقہ کار بھی سر اگر بتا دیں. میں بتاتا ہوں کہ اگر ایک تفتیشی افسر ہے اور اس نے جو ہے غلط ناقص شہادت کے اوپر یا ناقص تفتیش کے اوپر اس نے کسی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے ملزم کو یا کسی طرف بھی جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے، تو اگر وہ ثابت ہو جائے اور اس میں سے چیزیں ایسی نظر آئیں تو جو سپرنٹینڈنٹ پولیس ہے یا جو ان کے آفیسرز ہیں ان کو پولیس رولز اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ ان کو نوکریوں سے بھی برخاست کر سکتے ہیں. ان کے خلاف محکمانہ کارروائیاں اور تادیبی کارروائی بھی ہو سکتی ہے ان کے خلاف، لیکن وہ ہوتی نہیں ہے. لیکن آپ کو میں ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں اور عجیب بات بتاؤں کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری جو ہے یہ یہاں کی اپنی ایک پولیس ہے، یہاں کا اپنا ایک سسٹم ہے. آپ یقین کریں گے کہ اسلام آباد کی اپنی فورینزک ٹیسٹ لیبارٹری نہیں ہے. ہر کیس لاہور بھیجتے ہیں. ہر کیس لاہور بھیجتے ہیں. ابھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ آج کل جو جس میں جدت آ گئی ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا تھا کہ وہ جو الیکٹرانک شہادتیں ہوتی ہیں مطلب جس میں CCTV فوٹیجز ہیں دوسرے ہیں، اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں لاہور بھیجی جاتی اور اس میں جو تصویر جو ملزم یا جو کردار اس میں سامنے آ رہے ہوتے ہیں ان کو اتھینٹسٹی ان کی انشور کرنے کے لیے اس کا بھی ایک فوٹو کا ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ بھی ملزموں کو جو ہے وہ لاہور لے کے جایا جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے ان کا تقابل کیا جاتا ہے، پھر اس کی رپورٹ آتی ہے. تو یہ اس طرح کی بنیادی چیزیں ہیں جرائم کے تدارک کے لیے. اگر یہ لیبارٹری اسلام آباد میں بھی موجود ہو، اس پہ کتنا خرچ آ جائے گا جہاں پہ اور جو ہے حکومتیں خرچ کرتی ہیں، تو اس کے اوپر ایک جدید قسم کی لیبارٹری یہاں پہ بھی ہو، بلکہ ہر ضلع میں ہونی چاہیے. اور یہ جو زیادہ ڈیلے ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تفتیشی آفیسر جو ہے جس نے وہ تفتیش کرنی ہے، جس نے اس کا چلان مرتب کرنا ہے، اس نے پیٹرولنگ بھی کرنی ہے، اس نے VVIP ڈیوٹی بھی دینی ہے اور اس کے پاس وسائل بھی نہیں ہے تفتیش کے لیے جو اس نے پیٹرولنگ کرنی ہے یا ٹریول کرنا ہے. تو وہ ایک ایسا نظام ہے جس میں کہ ڈیلے ہوتا ہے آپ کی تفتیش مکمل ہونے میں. پھر جب اگر اتنی سارے لوپ ہولز ہوں گے تفتیش میں تو پھر وہ ملزم جو ہے وہ سزا سے بھی بچ جاتا ہے. اس میں شاہ قمر صاحب عدالتی اصلاحات کا بھی کہیں آپ کے خیال میں کہیں نہ کہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کابینہ کے اجلاس کے بعد ایک جو خبر آئی ہے اس میں کہا گیا کہ جی سب سے زیادہ حکومت کے اخراجات عدلیہ جو ہے نا اس کو ان کی حفاظت کے لیے جو ہے نا وہ ججز کی حفاظت کے لیے خرچے ہوتے ہیں. دیکھیں وہ بھی بات ٹھیک ہے آپ کی کسی حد تک، اور ججز بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ تھوڑے سے ذرا ایکسپوز بھی ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو ان کی حفاظت بھی بہرحال وہ بھی ضروری ہے، لیکن وہ بھی ایک حد تک ہونی چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ سپیریئر جوڈیشری کے جو جج صاحبان ہیں وہ موو کرتے ہیں تو ان کے ساتھ پورا ایک اسکواڈ جو ہے یہ کہ دو ٹھیک ہے ضروری سیکیورٹی ان کو ضرور مہیا ہونی چاہیے لیکن ان نیسیسری بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ اب آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں
کہ اگر آپ ڈسٹرکٹ کورٹس چلے جائیں ذرا اسلام آباد، یہ کیپٹل کی ڈسٹرکٹ کورٹس ہے، آپ جب سے اسلام آباد بنا ہے، یہ 1960 میں جو سی ڈی اے آرڈیننس آیا تھا، اس کے بعد یہ کہیں پہ میرے خیال میں 80s میں یہ ضلع بنا اور اس کی اپنی ضلع کچہری بنی۔ آپ یقین کریں کہ اسلام آباد کے ماسٹر پلان میں ضلع کچہری ہے ہی نہیں، اچھا، جوڈیشل کمپلیکس نہیں ہے، یہاں پہ جیل نہیں ہے۔ تو کیا اس وقت جن لوگوں نے پلاننگ کی تھی، کیا انہوں نے یہ پریزیوم کر لیا تھا کہ یہ ایک ایسا فرشتوں کا شہر ہوگا کہ جس میں نہ کوئی کسی کے خلاف جو ہے وہ دیوانی مقدمہ کرے گا، نہ فوجداری اس کے خلاف ہوگا، نہ اس کی جیل کی ضرورت ہوگی، نہ جوڈیشل کمپلیکس کی ضرورت ہوگی؟ آج آپ چلے جائیں، یہ جس ملزم کو جس میجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے وہ دوسری منزل کے اوپر ہے اور اس کی سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس میں تعفن ہے، بدبو ہے۔ وہ میجسٹریٹ اور سول جج حضرات بھی وہیں سے گزر کے جاتے ہیں، وہیں سے ملزم بھی ہتھکڑیوں میں آتے ہیں، وہیں پہ لیٹیگنٹس بھی آتے ہیں۔ تو جب انصاف فراہم کرنے والے ادارے جو ان کی اتنی خستہ حالت ہے تو وہ کیا نظر آئے گا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ جو جوڈیشل آفیسرز ہیں وہ کمپیٹنٹ نہیں ہیں، لیکن وہاں سے آپ کو یہ محسوس ہوگا، میں کسی گورنمنٹ کو بلیم نہیں کرتا، کہ ہماری ریاست کی کتنی ترجیح ہے قانون اور انصاف لوگوں کو فراہم کرنا۔ بالکل، ریاست کی ترجیحات میں یہ احتشام صاحب اولین ترجیحات میں سے ہونا چاہیے، بلکہ یہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وہ آئی پولیس ریفارمز کا، جوڈیشری کے اندر ریفارمز لے کر آنے، اسی نعرے اور دعوے کے ساتھ گورنمنٹ میں آئی تھی۔ بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد ذرا جب آئیں گے تو اس پر بات کریں گے کہ آخر ریفارمز کب ہوں گی۔ بریک لیتے ہیں، اسٹے ٹیون۔ بریک کے بعد خوش آمدید احتشام صاحب، ابھی بریک پر جانے سے پہلے جس طرح سے بات ہو رہی تھی کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے، ظاہر ہے اس میں جو کیسز ہوتے ہیں اس میں پولیس کا رول جو ہے وہ انتہائی اہم ہوتا ہے، اور جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی کا ظاہر ہے ایک نعرہ تھا پولیس ریفارمز کا، لیکن سر کیوں پولیس ریفارمز ترجیحات میں شامل نہیں؟ یہ کس کو سوٹ نہیں کرتا؟ پولیس ریفارم ہو، عدالتی ریفارم ہو، اور عدالتوں کی اور اداروں کی ریفارم ہو، اس میں تو جس طریقے سے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے اسٹیٹس کو کے لوگ ہیں، کوئی ریفارم کرنے دے نہیں دے رہا۔ لیکن میرے ذہن میں شاہ خاور صاحب اس کیس کو میں اگر دیکھوں تو اوورآل کانٹیکسٹ میں اگر میں بات کروں تو ایک ہمارے معاشرتی رویے بھی ہیں، ہمارے والدین کا بھی رویہ۔ اب اس بچی کے بارے میں جس طرح پتہ چلتا ہے کہ 2-3 دن پہلے والدین کو کہہ کہ گئی جی میں لاہور جا رہی ہوں، اس کے بعد وہ لاہور نہیں گئی، وہ یہیں تھی۔ میرا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو تو فوراً پکڑ لیتے ہیں کہ جو بات کہتے ہیں کہ جی آپ خواتین کا لباس اور یہ وہ ساری چیزیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ بھی جوان بچے بچیاں ہیں، جب آپ کہیں باہر جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہو کون کدھر جا رہا ہے؟ 2-3 دن کے لیے بچیاں کہہ کے چلی جائیں، بچے کہہ کے چلے جائیں، ان کو پتہ نہ ہو۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ بھی چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ضرور ہے، لیکن اس پرٹیکولر اس کیس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر یہ بتا کے گئی ہو کہ میں 2-3 دن کے لیے کہیں جا رہی ہوں، وہ روٹین میں گئی ہے، اور وہاں پہ اس کو خود بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کو وہاں پہ محبوس کر لیا جائے گا، نہ وہ والدین سے پوچھ کے گئی۔ وہ تو یہ ہوا کہ اگلے دن جب اس دن بھی جب اس کا موبائل نہیں مل رہا تھا اور ان کو تشویش ہوئی تو انہوں نے تمام دوستوں کو ادھر ادھر ان کو انفارم کیا، پھر اس کا اگلے دن فون آیا، اچھا، اور وہ فون بھی جو ہے وہ جب اس کے پاس یرغمال تھی اس وقت اس نے کروایا کہ میں لاہور جا رہی ہوں اور میں 1-2 دن میں آؤں گی، تو میری فکر نہ کرے۔ تو وہ انڈر ڈیورس وہ اس کا وہ کروایا۔ تو یقیناً یہ تو اگر اوورآل بات کریں تو یہ والدین کی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ینگ بچے بچیوں کو ایک خاص وقت کے بعد جو ہے وہ اجازت نہ دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل کا چونکہ ماحول اس طرح کا اب چینج ہو چکا ہے، اب بچے بچیاں جو ہیں وہ آپس میں اسکول کالجز میں یونیورسٹیز میں وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اکٹھے پکنکس کرتے ہیں، گیدرنگز کرتے ہیں، تو یہ تو ایک عام جو ہے یہ ایک فینومینا ہے۔ تو اس پہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس وجہ سے ہم بلیم کریں جو ہے وکٹمز کو، لیکن بہرحال معاشرے کے رویے جو ہیں اس کو تبدیل کرنے کی تو ضرورت ہے، اور پیرنٹس کی جو ہے وہ ذمہ داری کہیں نہ کہیں بنتی ہے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے۔ اچھا، بہت زیادہ کیسز شاہ خاور صاحب خواتین سے متعلق حالیہ دنوں میں اس گزشتہ 1 ہفتے کی بات کریں تو متعدد اس طرح کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ سر کیا وجہ ہے خواتین سے متعلق مختلف جرائم کو لے کر ایک شکایات یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ خواتین کے کیسز کو زیادہ سیریس نہیں لیا جاتا، اور جس طرح سے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ وکٹم بلیمنگ کی کوشش بھی کی جاتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے رویوں کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے؟ بالکل بدلنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا رویہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بہت پڑھے لکھے لوگ بھی
وہ ذرا اپنے آپ کو عورت کے اوپر حاوی کرنا سمجھتے ہیں, وہ اپنا حق سمجھتے ہیں. آپ گھروں میں دیکھ لیں کہ اگر کھانا بنے گا تو زیادہ اچھا کھانا جو ہے وہ مرد کو پہلے ملتا ہے, بچوں کو, مطلب جو لڑکے ہیں ان کو ملتا ہے, باقیوں کو, مطلب یہ ایک رویہ ہے, اس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے, ہمارا جو تعلیم ہے یا جو نئی ایجوکیشن ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ خواتین کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اگر جسمانی طور پہ یہ, مطلب آپ طاقت کے حساب سے آپ سے کمزور ہے تو وہ کمزور ہے, ایسا نہیں ہے. تو یہ رویہ ایک اوور آل ہمیں چینج کرنا پڑے گا کہ ہم بالادست ہیں. اور وہ ایسے ہی چینج ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں, بچوں کو اسکول میں, گھروں میں اویئرنیس دیں کہ کوئی جو خواتین ہیں وہ ہماری سبجیکٹ نہیں ہے, کہ وہ ہمارے رحم و کرم پہ نہیں ہے کہ جس وقت مرضی چاہیں ہم ان کو ڈانٹ دیں, ان کو برا بھلا کہہ دیں, ان کو مار بھی دیں. مطلب اس میں شاہ غفر صاحب ایک چیز اور میں آپ کے پروفیشن سے متعلق پوچھوں, وکلا کا رویہ. اگلے دن ایک کلپ وائرل ہوا بلوچستان ہائی کورٹ کے جج صاحب کا, جس میں وہ تقریر میں بات کر رہے ہیں, شاید آپ نے بھی دیکھا. انہوں نے کہا کہ میں چیف جسٹس صاحب نے مجھے جیل بھیجا, دیکھ کے آئے وہاں. جی میں نے دیکھی ہے, آپ نے دیکھی ہوگی. اور وہ دیکھیں وہ بندہ رو رہا ہے, مسلسل ہو رہا ہے. اس نے بتایا کہ جی کیس کیا بنا کہ جی میری بھتیجی تھی, اس کا اپنا طلاق ہوگی, ڈاوری لینی تھی, چیزیں لینی تھی. جب میں سامان لے کے آ رہا تھا تو ایک جگہ روکا گیا تو پتہ چلا جی اس کے اندر چرس وغیرہ پڑی, اس کو پکڑ لیا گیا. اور وہ کہہ رہے تھی مجھے نہیں پتا کس طرح ہوا کیا نہیں ہوا. اب وہ جو بات سب سے زیادہ انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا میں وکیل کا نام نہیں لوں گا. 3 سال سے وہ بندہ جو ہے نا وہ پیشی پہ حاضری نہیں ہو رہا. پھر کہنے لگے میں نے اس کو مجبور کیا, آئے, اس کو میں نے فائل دی کہ صبح تم نے فائل پڑھ کے آنی. اگلے دن بھی آیا تو اس نے فائل نہیں پڑھی ہوئی تھی اس کی. اور پوچھا بھی تم کیس کیوں نہیں اس کا لگا رہے ہو, تاریخ نے, انہوں نے کہا جی میری فیس نہیں دی اس نے. اب دیکھیں یہ کوئی بات ہے آپ کے خیال میں؟ پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے اسٹیٹ اس بندے کو بری کر دیا. یہ وکلا کا رویہ اس طرح کیوں؟ بالکل ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, وکلا بھی سارے جیسے لوگ نہیں ہیں, وکلا بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں, اس میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ میں اپنے جو ایسوسیٹس ہیں یا جو نئے انٹرنٹس آتے ہیں ہمارے چیمبرز میں, تو ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پروفیشن آپ نے جوائن کیا ہے اس میں آپ نے بریڈ اینڈ بٹر اسی پروفیشن سے بنانا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ایز اے پیشہ اگر اس وکالت کو کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو مستحق لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے, بیوہ ہیں, بچے ہیں, بزرگ ہیں, یا ایسے لیٹیگنٹس ہیں کہ جو بالکل صحیح راستے پر ہیں لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو ہمارا خود قانون جس کے تحت یہ وکالت کا شعبہ ہے, لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کونسل ایکٹ, اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پیشہ ہے یہ صرف پیسے بنانے کے لیے ہی نہیں ہے, اس میں آپ نے انسانی ہمدردی بھی کرنی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی وکیل نے ایک دفعہ کسی ملزم کا, کسی بھی پلینٹف کا یا کسی بھی ڈیفینڈنٹ کا وکالت نامہ عدالت میں جمع کرا دیا ہے, تو پھر صرف اس وجہ سے کہ وہ اس نے فی پے نہیں کی ہوئی اور وہ اس پیشی پہ نہ جائے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر مس کنڈکٹ ہے. وہ ایک دفعہ آپ نے وکالت نامہ دے دیا تو پھر یہ آپ کی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اگر اس نے پے نہیں بھی کیا ہوا تو آپ اس کو ریپرزینٹ کریں. اچھا شاہ خاور صاحب, روزانہ کی بنیاد پر ہم اس طرح کی ڈسکشن تو کرتے ہیں, ظاہر پولیس کے نظام کے اندر بھی بہت سارے لوپ ہولز ہیں, خامیاں ہیں, پھر عدالتی نظام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں, سالوں کیسز چلتے رہتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ مدعی کے مرنے کے بعد اس کے حق میں ہی فیصلہ آ گیا ہے. تو یہ نظام آپ کو کیا لگتا ہے پھر ایسا ہی چلتا رہے گا؟ کہیں نہ کہیں تو اس سسٹم کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیا حل ہے, کیسے آگے بڑھیں, یا پھر بس ٹھیک کرنا ہے انہیں بھی دلچسپی؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ویسے تو بنیادی طور پہ جو قوانین بنانے ہیں یا قوانین کو درست کرنا جو ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے, لیکن میں صرف پارلیمنٹ کو نہیں کہوں گا. یہاں پہ چونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں, پارلیمنٹ بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. میرے ذہن میں حل ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پورے اسٹیک ہولڈرز کا, گورنمنٹ کا, پارلیمنٹ کا, عدلیہ کا, پولیس کا, ان کا ایک وسیع تر جو ہے نا ایک ڈائلاگ اور ایک مباحثہ, اور یہ بہت ضروری ہے. اور وہ کون کر سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ صدر مملکت کر سکتے ہیں. صدر مملکت چونکہ فیڈریشن کی علامت ہے, وہ بلائیں سب کو, وہ آپ کے ایگزیکٹوز کو بھی بلائیں, گورنمنٹ کو بلائیں, پارلیمنٹ کو بلائیں, پولیٹیکل پارٹیز جو وہاں پہ پارلیمانی پارٹیاں ہیں ان کو بھی بلائیں, اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بلائیں, اس میں 4 ہائی کورٹ بلکہ 5 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کو بلائیں, ادھر کے جید جو وکلاء ہیں, علماء, سب کو بلائیں, ان کے سامنے یہ رکھیں کہ یہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے, یہ ہماری قوانین میں اور وہاں پہ وہ ایک
ایک نہیں کئی نشستیں کرنے کے شاہ بعد صاحب مجھے یاد آ رہا ہے وہاں کہ پہ ایک مربوط Quickly ایک sir, نظام last جو ہے اس کو ایوالو کرے اور اس پہ آپ امپلیمنٹیشن کرے. مجھے یاد ہے کہ آپ نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو بڑی بھرپور قسم کی تجاویز بھیجی تھیں کہ اپنے عدالتی نظام کو کیسے بہتر کیا جائے. کوئی جواب نہیں ہے ان کی طرف سے. کیا ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ ابھی تک نہیں ہوا اس کی. میں بڑا برملا ایک بات کہوں گا کہ پرائم منسٹر نے ان سب چیزوں کو بڑا اپریشیٹ کیا لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی اور انہوں نے کہا بھی اپنے متعلقہ لوگوں کو کہ یہ ان کے ساتھ مل کے آپ یہ دیکھیں اور یہ بڑی اچھی تجاویز ہیں لیکن انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم اس طرح کا ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں. مطلب لوگوں کو ٹھیک ہے. فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھیں کہ اور کیا کریں. ترجیحات میں شاہ خابر صاحب اس سے تو یہ لگتا ہے کہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک دن میں پتہ نہیں کتنے کام کرنے. ٹھیک ہے, ان کا وقت کی کام ہے صرف ضرورت ہے ڈائریکٹو کہ ایشو عدالتی کرنا, نظام آگے کو بہتر ڈائریکٹو کیا پر عمل جائے. درآمد کرنا جو معذرت کے ہے ساتھ وہ سر بیوروکریسی کرنا. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ شاہ خابر صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.